अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने जो 10 एडवाइसेस अपने बेटे को की थी, अल्लाह ताला ने उनको इतना पसंद फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनका ज़िक्र अपनी किताब में किया है। वो 10 एडवाइसेस क्या हैं, उन पर एक एक करके हम बात कर चुके हैं। आज आखिरी 2 पर हम बात करेंगे। तो आइए मैं पहले गिनवा देती हूँ। वो सबसे पहली है शिर्क। उन्होंने अपने बेटे को शिर्क करने से मना किया और फिर समझाया। उसके बाद है नंबर 2 पे वालिदैन का एहतराम, नंबर 3 पर है नमाज कायम करना और नंबर 4 पर है नेकी का हुक्म देना, 5 पर है बुराई से रोकना, 6 सब्र करना और नंबर 7 है किसी से मुंह फेर कर बात नहीं करनी और 8 है अल्लाह की ज़मीन पर अकड़ कर नहीं चलना और 9 और 10 जिन पर आज हम बात करेंगे वो है, आइए वो देखते हैं वो दोनों नसीहतें क्या हैं। ये ऐसी एडवाइसेस हैं, ऐसी नसीहतें हैं जिनमें हमारे लिए बड़ा लेसन है, पेरेंट्स के लिए, पेरेंटिंग के लिए ये बड़ी यूज़फुल है, बहुत हेल्पफुल है और अल्लाह की पसंदीदा है। सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह की पसंदीदा है। और जो 2 असूल हमने इसके साथ सीखे हैं उन पे भी हम आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि आज हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। वो ये कि एक तो मोहब्बत और प्यार वाला जो ताल्लुक़ है वो औलाद के साथ होना चाहिए। पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ मोहब्बत का, एतमाद का रिश्ता होना चाहिए, जो उन्होंने या बुनैया कह के साबित किया है। और दूसरी चीज़ ये कि बच्चों को ये नहीं कहना लोग क्या कहेंगे, मुआशरा क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी। बच्चों की तरबियत में ये बात ज़रूर याद रखनी है, अल्लाह का ये हुक्म है, अल्लाह इस चीज़ को पसंद करता है, अल्लाह इस चीज़ को नापसंद करता है। अपनी लाइफ में इस प्रिंसिपल को, इस असूल को सबसे हाई पे रखें, हाई लेवल पे ये हो, सबसे ऊपर ये हो, प्रायोरिटी अल्लाह की रज़ा हो, आखिरत की फ़िक्र हो। और फिर जब ये दोनों चीज़ें पैदा हो जाएंगी तो फिर खुद ब खुद सारे मामलात सही होते चले जाएंगे। तो आज जिन एडवाइसेस पर हम बात करेंगे, जिन 2 असूलों पर हम बात करेंगे वो ये हैं कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से फरमाया कि वक़्सिद फ़ी मशीका वग़ज़ुज़ मिन सौतिका इन्न अनकरल अस्वाती लसौतुल हमीर। तर्जुमा देखिए कि वक़्सिद और मियाना रवि रखना, फ़ी मशीका अपनी चाल में, वग़ज़ुज़ और नीची रखना, पस्त रखना, मिन सौतिका अपनी आवाज़ को, इन्ना बेशक अनकरल अस्वाती लसौतुल हमीर सबसे बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ है। पर्सनैलिटी से रिलेटेड एक पॉजिटिव, एक खूबसूरत, ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं ये। जैसे पिछली आयत में भी हमने बात की थी, पिछली जो एडवाइसेस हैं उनमें भी हमने बात की थी कि बॉडी लैंग्वेज सिखाई जा रही है, कि बॉडी लैंग्वेज क्या साबित करती है। बॉडी लैंग्वेज ये प्रूव करती है कि इस बंदे के अंदर तकब्बुर है, एरोगेंट है ये, प्राउड है ये, और उसकी बॉडी लैंग्वेज से ये पता चलेगा। और उसमें एक अहम रोल होता है उसके चलने के तरीके का, वो किस तरह से चलता है, उसकी चाल, खैल कहा, जैसे घोड़े की चाल में एक ख़ास किस्म का अंदाज वो अपनाता है, तो ऐसे ही तकब्बुर के साथ मटकते हुए या तकब्बुर के साथ इस तरह से ना चलो कि पता चले ये मुतकब्बिर इंसान है। और फिर आगे उसी सिलसिले में एक और हदायत दी, वक़्सिद फ़ी मशीका अपनी चाल में मियाना रवि इख्तियार करना। कुछ लोगों ने इसका मतलब ये भी किया है कि ज़्यादा तेज़ नहीं चलना, आहिस्ता चलना है। लेकिन अगर हम पिछली आयत के साथ इसको मिलाकर देखते हैं तो समझ यही आती है कि ना ही तो चाल में इतनी अकड़पन होना चाहिए कि देखने से पता चले कि ये बहुत एरोगेंट है, बहुत प्राउड है। मतलब आपकी चाल देख के लोग आपके पास आने से कतराएं, आपके पास आने से हेजिटेट करें कि ये बड़ा प्राउड बंदा है, बात सुनेगा या नहीं सुनेगा, या आपको वो नफ़रत की निगाह से देखें कि ये पता नहीं खुद को क्या समझता है। और ना ही तो इस तरह की चाल होनी चाहिए कि बिल्कुल जैसे एक मरियल इंसान की तरह, कोई मरियल इंसान होता है बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है या बीमारों की तरह चल रहा है, ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि
آہستہ چلو، کیونکہ کئی جگہ پر ہمیں تیز بھی چلنا پڑتا ہے اور کئی جگہوں پر ہمیں آہستہ بھی چلنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں نا، کہیں ہم لیٹ ہو رہے ہیں، نماز کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں، یا ہم کسی بھی کام کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں جی اللہ کا حکم ہے آہستہ چلنا، اسی لیے میں نے آہستہ ہی چلنا ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہے۔ میانہ روی سے مراد یہ ہے کہ نہ ہی تو چال کے اندر تکبر ہو اور نہ ہی بالکل مریل ہو، اور یہ یہاں سے جو اصول سمجھ آتا ہے وہ ہمیں اپنی زندگی میں میانہ روی اپنانے کا اصول سمجھ آتا ہے، یعنی کہ نہ ہی تو آپ کی رویے میں، آپ کے بیہیویئر میں تکبر ہونا چاہیے، اور نہ ہی اتنی عاجزی ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو بالکل ہی پست کر دینا کہ میں تو جیسے کچھ ہوں ہی نہیں، بالکل ڈاؤن ہو جانا۔ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ میانہ روی والا رویہ ہونا چاہیے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، اللہ نے مجھے بہترین تخلیق میں پیدا کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک اچھی زندگی میں نے گزارنی ہے، اور غرور اور تکبر میں مبتلا بھی نہیں ہونا، ان دونوں چیزوں کے درمیان والا رویہ اپنانا ہے۔ تو یہ صرف چال کی بات نہیں ہے، یہ پورے ایک لائف کے بیہیویئر کی بات ہے، ایک ایٹیٹیوڈ ہے کہ نہ ہی تو بہت زیادہ پراؤڈ ہونا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جانا ہے کہ لوگ آپ کو کچلتے چلے جائیں، آپ کو روندتے چلے جائیں اور آپ کو کوئی فرق ہی نہ پڑے۔ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے، درمیان کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے عمل سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ بالکل سر جھکا کے چل رہا تھا، تو حضرت عمر نے اس کو کہا کہ اس طرح سے کیوں چل رہے ہو؟ اسلام نے کیا ہمیں عزت نہیں دی؟ اسلام نے ہمیں بڑی عزت دی ہے، عزت سے، وقار سے، شان سے چلو۔ اور ایک آدمی کو انہوں نے دیکھا، وہ بالکل مریل چال چل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اسلام اپنے پیروکاروں کو، اپنے فالورز کو اس طرح سے بیمار یا مریل نہیں دیکھنا چاہتا، بلکہ وہ ان کو بڑی اچھی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے، تو اسی لیے اچھے طریقے سے چلو، ڈیسنٹ طریقے سے چلو۔ تو مطلب صحابہ کرام کے رویے سے بھی ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ یہ نہیں کہ بالکل آہستہ چلنا شروع کر دیں، بلکہ میانہ روی ہر معاملے کے اندر ماڈریشن ہونی چاہیے۔ اسلام تو دین ہی ماڈریشن کا ہے، تو میانہ روی اپنانی ہے، یہ نہیں کہ بالکل پراؤڈ ہو جانا ہے یا بالکل ہی ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جانا ہے، بلکہ بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور اونچی آواز کو، گلا پھاڑ پھاڑ کے بولنے کو گدھے کی آواز کہا ہے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، اسی لیے گلا پھاڑ پھاڑ کے نہیں بولنا۔ اب یہاں پھر دیکھیے کہ اسلام کتنا ڈیسنٹ مومن چاہتا ہے، کتنا ڈیسنٹ پرسن چاہتا ہے، اپنے فالورز کو وہ کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ خود دیکھیے، ایک انسان بات کرتے ہوئے زور زور سے بولنا شروع کر دیتا ہے، گلا پھاڑ پھاڑ کے بات کرنی شروع کر دیتا ہے، اسے غصہ آتا ہے تو بھائی اس غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، وہ دوسروں پر چیختا ہے، چلاتا ہے، چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینکتا ہے، تو وہ کیسا لگتا ہے؟ پاگل کہیں گے ہم اس کو، سائیکو کہیں گے، سر پھرا کہیں گے۔ تو اسلام بھی ایسے پرسن کو، ایسے بیہیویئر کو ناپسند کرتا ہے۔ اب یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ آہستہ بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں پر اونچی بولنا ہے، مثلا آپ سفر کر رہے ہیں، آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کسی سے بات کرتے ہوئے اتنا آہستہ بولیں کہ وہ سن ہی نہ پائے، وہ کہے کہ بہتر ہے، اس سے بہتر ہے کہ یہ میرے سے بات ہی نہ کرے۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں شور والی جگہ پہ ہیں، وہاں پر بھی آپ کہیں کہ نہیں جی میں نے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی۔ وغضض کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آواز پست رکھیں، نارمل آواز میں بات کریں، ایک ڈیسنٹ طریقے سے بات کریں، یہ نہیں کہ گلا پھاڑ پھاڑ کے بات کریں۔ اس طریقے کو، اس رویے کو پھر مشابہت کس سے دی گئی کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز کسی کی ہے؟ گدھے کی آواز ہے۔ اور گدھے کی آواز کے بارے میں آتا ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب تم گدھے کی آواز سنو تو تم استغفر اللہ کہو، اللہ کی پناہ مانگو اس آواز سے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایسی آواز نہیں دی، ایسی حرکتوں سے ہمیں بچایا ہے۔ تو اسی، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو اس وقت شیطان نظر آ رہا ہوتا ہے جب وہ یوں چیختا چلاتا ہے، لیکن یہ کوئی اتنی اتھینٹک نہیں روایت ہے کہ جب اس کو شیطان نظر آتا ہے۔ پناہ مانگنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایسا نہیں بنایا، یا تو بری آواز کو گدھے کی آواز کہا ہے۔ تو بات یہی ثابت ہوتی ہے کہ اسلام اپنے فالورز کو، اسلام اپنے ماننے والوں کو جہاں اخلاقیات بتا رہا ہے وہاں وہ ان کو باڈی لینگویج بھی سمجھا رہا ہے، اور پھر جو ایک اہم چیز اسلام ہمیں سمجھا رہا ہے وہ میانہ روی والا رویہ ہے، ماڈریشن ہے، کہ نہ ہی تو تکبر انسان بننا ہے اور نہ ہی بالکل
ڈاؤن ٹو ارتھ اتنا ہو جانا ہے کہ لوگ تمہیں کچل دیں، بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ تو یہ اصول ہیں، یہ وہ ایڈوائسز ہیں جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا پسند فرمایا کہ ان کا ذکر اپنی دائمی و ابدی کتاب میں کیا، اور ہمیں یہ اصول دیے، ہمیں یہ پرنسپلز دیے کہ آپ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، اولاد کو کیا کیا باتیں سمجھانی ہے، سمجھاتے رہنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو ہمیشہ ان کی تربیت کرتے رہو، تادیب کا، ادب کا کی لاٹھی ان سے مت ہٹاؤ۔ یہ الفاظ آتے ہیں حدیث کے کہ ہمیشہ آج کل پیرنٹس جو ماڈرن پیرنٹس وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ آزادی کے قائل ہیں، لبرل پیرنٹس ہیں، اسی لیے ہم بچوں کو روک ٹوک نہیں کرتے، ہم ان کو کچھ کہتے نہیں ہیں۔ لیکن اسلام کا یہ اصول نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ بچوں کو ہمیشہ سمجھاتے رہو، ان کی تربیت ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے، لیکن طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ محبت والا ہونا چاہیے، دوستی کا رشتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو اصول بتایا جاتا ہے کہ بچے کو ساتھ نہ ڈانٹو نہ مارو بلکہ اس کی بات مانی جائے، یہ بھی اسلام سے ہمیں سمجھ آتا ہے۔ اسلام میں بھی یہ طریقہ ہے کہ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تب اس کو نماز کا کہا جائے، 7 سال تک محبت کے ساتھ اس کی بات مانی جائے، اس کے اندر اتنی محبت ڈالی جائے کہ اس کو محبت دینی آئے، اس کو بات بات پر جب ڈانٹا جائے گا، بات بات پر اس کو چڑھایا جائے گا تو بچہ بھی ضدی ہو جائے گا۔ ہم مارتے ہیں، چھوٹے سے بچے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، بات بات پہ اس کو ماریں گے تو وہ پھر تب تک وہ بات آپ کی مانے گا ہی نہیں جب تک اس کو مارا نہیں جائے گا۔ اس کے اندر یہ چیز آ جائے گی کہ اس کو ماریں گے تو ہی اس نے بات ماننی ہے، ورنہ وہ بات نہیں مانے گا۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے پھر اس کو 7 سال سے پہلے ہی، کیونکہ آج کل کے بچے جو ہے نا وہ تھوڑے سے ایکسٹرا آرڈنری بچے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں 5 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے اندر نہیں والی چیز پیدا کرنی شروع کر دیں کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا۔ 7 سال سے لے کر 12 سال تک کا عرصہ ایسا ہوتا ہے جس میں بچے کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ اس میں آپ بچے کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں، اس میں بچے کو مار بھی سکتے ہیں، جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا تو آپ اس کو مار بھی سکتے ہیں، اس پر ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ لرننگ ٹائم ہوتا ہے، بچے کو اس میں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، اس کو آنے والے حالات کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے ماں باپ نے۔ اور یہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ اس میں آپ ڈانٹیں گے ڈپٹیں گے، آپ بچے کی مجبوری ہے، بچے نے آخر آپ کے پاس ہی آنا ہے۔ تو اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ بچے پر آپ نے عقاب کی نظر رکھنی ہے، وہ خیر ساری زندگی ہی رکھنی پڑتی ہے، آگے جا کے بھی رکھنی پڑتی ہے، لیکن یہ جو ٹائم ہے نا اس میں آپ نے بچے پر آپ سختی بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو ڈانٹ ڈپٹ بھی سکتے ہیں، وقت آنے پر مجبوری میں یا کوئی ایسے حالات ہوں تو ہاتھ بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ لیکن 12 سال سے لے کے 18 سال سمجھ لیں یا 20 سال سمجھ لیں، اس میں پھر بچے کی تربیت کافی حد تک ہو چکی ہوتی ہے۔ اب اسے ضرورت ہے دوستی کی، ایسوسیشن کی، اب وہ دوستی والا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دوستیاں وہ چاہتا ہے، اگر آپ اس کو ڈانٹیں گے وہ آپ سے دور ہو جائے گا، وہ باہر لوگوں کے قریب ہونا شروع ہو جائے گا۔ سال تک بچے کے ساتھ دوستی رکھیں، وہ اپنی ہر بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی شروع کر دے، اور پھر 20 سال کے بعد تو بچہ ویسے ہی سمجھدار ہو جاتا ہے، پھر وہ آپ کا دوست بن جائے گا، اور انشاءاللہ بڑا اچھا مسلمان بنے گا وہ، اور آپ کے لیے بھی وہ ایک بڑا اچھا انسان اور ایک معاشرے کے لیے بھی ایک مثبت کریکٹر، ایک پوزیٹیو کریکٹر بن کر وہ سامنے آئے گا۔ تو اولاد کی تربیت بلا شبہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ ہر کام چھوڑ دیں، میں سمجھتی ہوں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہر کام چھوڑ کر صرف اس کام پر توجہ دیں کہ ہم اسلام کے لیے کیسے افراد تیار کر رہے ہیں۔ بالخصوص ایک مدر کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے اچھے مسلمان تیار کر کے اسلام کو دینے ہیں۔ اللہ کے لیے اچھے بندے تیار کرنا ایک مدر کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیکی کے راستے پر چلائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔